اب میں دعوت دوں گا ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پروفیسر ریاض حسین صاحب سے کہ وہ آ جائیں اور اپنا مینیفیسٹو بیان کریں. پروفیسر ریاض صاحب کائنڈلی ٹائم کا خیال رکھیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and a very good day to all of you. I am Riyaz Hussain Abadi, an independent candidate for GBLS 6 Hunza. I am a teacher basically. I have been teaching for last 20 years, different institutions, school, college, university, and work as teacher educator with the KES for a few years. And for a few years I worked in UAE, Dubai as a teacher in a private school. I earned my MPhil in English Literature, a BEd, TEFL, and some other relevant qualifications. About my political career, I have been enrolled in politics since my school days. I remember the days when I was member of MSF in a school in Muzaffarabad, Azad Kashmir. Later I worked with MSF Degree College Gilgit, and when I went for my post-graduation in AJK University, I was president of Northern Area Students Association, AJK University, Muzaffarabad. The things, then why I am going to join politics, or why I am in politics, or election politics. We have been experienced very tough time for last many years as a Hunzai. We have been ignored by government institutions, the relevant governments, whichever the political party, they have badly ignored this region. And the worst example is last 5 years, whether we have been without representative in our assembly. Now the question is, why you should vote for me? You should vote for me because I stand for you. I stand for you. I wish you to contest next elections. These students, I'll open space for my students to contest next election. I am standing for you. I am a common man. I might be the poorest among these all. Being a teacher, I can understand my generation better than anyone else. A businessman, a seasonal politician, or any landlord cannot understand my generation. I have been in the classroom for many years, and I know how this new generation feels. What are their problems? I can better understand. I can better solve the problems. I don't make promises, but I make one promise only, that if I lose this election, I go for the next. If I win this election, I will work for 5 years, and next, inshallah, I will prepare my students for contesting election, leading this area. About the manifesto, then why you should vote for me? You should vote for me that I am young. Not I can say that I am youngest, but I am one of the young candidates among all of the candidates. I am not retired. I am still working. And I work better if you support me. The manifestos we are going to discuss, the main issue of Hunza, as far I understand, the main issue is brain drain. What we are thinking for them, they get degrees tomorrow after a couple of days or years. Where they are going? They are going to Karachi, they are going Lahore, Islamabad for their jobs. And many of we, I don't say that we stop all of them going out from the Hunza, but there are many. There are many who are working in other cities, they are contributing there, they have no contribution for the development of our region. So we need to create job opportunities, business opportunities. In my manifesto, we will set up small industries, we will work in mining industries, we will improve our agriculture scientifically. So the next generation will stay here. If they stay here, of course they will work for the betterment of our area. Secondly, we have acute shortage of land settlement in our area, especially the lower Hunza, the Shinaki area, where many of the cases we don't have enough land for building a house. So what we are doing for? If we don't have land, we can't do anything.
We can't go to Mars for our settlement. So, the second point, the second manifest point in my manifesto is settlement of new areas. The way our forefathers settled. Now we are at advantage. We have machinery, we have modern equipments, we have funds, everything is available. So we will settle, we will cultivate all the barren lands, the disputed lands, we will settle the disputes. We will dig the new channels, or we will use the modern technology to lift water from the rivers, or whatever we do. We have to settle the lands so people will come to our area instead of going out from the areas. Third and most important, the involvement of women in our affairs. Alhamdulillah, already in this part of the country, the situation for women is better than many other part of the country. But still we need to do. We need to involve them in political affairs. We need to involve them in all the affairs of our society. This is not the case that we treat them separately. There were questions that what you have for separate for women. There is nothing separate for women. They are part of us. Their problems are our problems. We already have initiated a program in our village, Husainabad, where we settled community centers, cafes for women, where they sit together, they work, they read, and next we will build playgrounds, community centers, sitting places in every village of Hunza Valley. Next is students. There are, as you mentioned, someone has mentioned that there are many students who can't afford the deserving students. We will have scholarships for those deserving students, government scholarships, or will attract the NGOs to provide scholarships for these students. There are a lot of points in my manifesto. Hunza, this is about Hunza. Now we are going to be part of course, the Gilgit-Baltistan Assembly, and the most important and most crucial issue of Gilgit-Baltistan is constitutional rights. Of course, we have to struggle for the constitutional rights, and you know the current scenario of Kashmir dispute, and I think it is going to be resolved within a couple of years the way India has done in Kashmir. Now they are settling Hindus, they are encouraging the majority there, and within a couple of a decade, they are going for plebiscite or referendum in Kashmir. In that case, what will be our stance? If a Gilgit-Baltistani is going to vote as a Gilgit-Baltistani or as a Kashmiri, whether we are third party or whether we are the fourth party. Actually, Gilgit-Baltistan is fourth party of disputed Kashmir. So for that, to get our status of fourth party or mandate of fourth party, we have to struggle for. And you have last 2 minutes, sir, please. Okay. So next, extra seats for Hunza. We need 3 extra seats. Of course, I'm not. Whatever we will decide, whether they are divided basis of the region, the area or population, whatever, we will sit together, we will decide until we don't get the seat. What would be our strategy? My strategy that until we get extra 2 seats, we will get 2 extra funds for our MLAs. For example, we can getting 8 billion for an MLA, so till the next seats, we will get 3 more extra funds, so our development funds will be fulfilled and our demands will be fulfilled. So there are many points in the manifesto which I don't have enough time for all of them. So our culture, we are going to promote our culture. We are going to invest in tourism, find new spaces for tourism, new themes in the tourism like cultural tourism. We have a lot of cultural events in our area, the Nowruz, Ginani, also we will attract tourists for these. Then we have a religious or historical tourism we can introduce. So this will attract people, and all these things are going to benefit, they must benefit our youth. Last 1 minute, sir. Here. They should stay here. The basic thing, if we stay here, then we can do good for the community or for our area. Last 30 seconds. Okay. Then the
political, the traditional, we are going to break the tradition of this political, traditional politics in our country, and I'm proud, I feel proud that the new faces, these new faces are going to break the taboos of political tradition is our area. Thank you very much. I think the time is over now. Thank you very much. From Pakistan People's Party. I salute you because you are a teacher and you are contesting an election. You are a teacher, and a teacher is the one who is responsible to build a nation. But what is your worth right now in our society as a teacher? And because our youth in our society, they believe that a retired officer can do better than a teacher. So how you and me, how it's possible to change this mindset? Thank you. I'm standing here, so my teaching encouraged me to speak in front of the audience. So I can do better. Now I think I had taught enough. I have taught enough in the classroom. Now we go beyond the classroom walls. We go beyond the classroom and teaching every day. This is what my purpose of coming to or contesting the election. They are motivated. The students are motivated when a teacher stands. I believe 100% that students are motivated, they are encouraged, and next time they think that a man who is poor, a man who is common, he can contest election, so next all of them can do. So my purpose is motivation of the students, motivation of the youth. Thank you, sir. From youth and especially students. So what is your particular strategy? How will you bring forward students? For students, for planning in job creation, we plan for our mining industry where we can earn, we can make committees and work for them, they can earn, they make. Thank you. Questions, Madam Zarina. टीचिंग इज़ ए सेक्रेट प्रोफेशन और जो टीचर्स होते हैं वो फैक्ट्स और फिगर स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं बट पॉलिटिक्स इज टॉप्सी टर्वी आप टीचिंग से पॉलिटिक्स में कैसे आ गई एंड आई एम रियली अमेज्ड टू सी यू एज अ पॉलिटिशियन बिकॉज टीचर्स को पॉलिटिशियंस बनते बहुत टाइम लगता है बिकॉज टीचर्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं पॉलिटिशियंस नहीं होते जी थैंक यू सर प्लीज आप टीचर से पॉलिटिशियन कैसे बने ये मैं बताने आया हूँ सच कीमत अदा करनी पड़ेगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पॉलिटिशियंस आर फेक और दे आर चेंजिंग ओनली स्लोगन्स इफ दे आर वी आर हियर टू चेंज दिस ट्रेडिशन सो एजुकेटेड टीचर्स शुड पार्टिसिपेट who can better understand thank you so much I can better understand the student my generation मीडिया पर्सन्स अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ आप प्लीज़ मैं बहुत सॉरी के साथ ये क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ आप ये ना समझे कि मैं आप पे कमेंट कर रही हूँ या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मीडिया पर्सन्स हैं सर आप यहाँ पे आए हैं आपने हम स्टूडेंट को ही सेटिस्फाई नहीं करना है कि हम आपको वोट दें आपने पूरी हुंजा को सेटिस्फाई करना है ये मीडिया पर्सन इसलिए बैठे तो आपका जो स्पीच देने का जो इंग्लिश में देने का क्या मकसद था सर मैं यही जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो जितने भी हुंजा में बहुत सारे ऐसे लोग इंग्लिश तो दूर की बात उर्दू भी बहुत मुश्किल से समझते हैं क्वेश्चन आ गई थैंक यू जी थैंक यू मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और फैकल्टी मेंबर्स जाहिर है देखे ना एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं यूनिवर्सिटी के हॉल में बैठा हूँ तो मुझे किसी भी लैंग्वेज में आई शुड फील कंफर्टेबल पैगाम जाता जाएगा इंशाल्लाह थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर हूँ इशू ओरिएंटेड क्वेश्चन होनी चाहिए पर्सनल स्पेसिफिक और कमेंट्स और कम्प्लीमेंट्स नहीं होने चाहिए नाउ हमारे सेकंड स्पीकर हमारे सामने आ रहे हैं वंस अगेन ए यंग कैंडिडेट एन एनर्जेटिक कैंडिडेट शेर गाजी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट GPLA 6 मैं उससे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाए और अपना मैनिफेस्टो बयान करें शेर गाजी साहब Bismillahirrahmanirrahim. Respected GPA 6 के कैंडिडेट्स हमारे गेस्ट्स और हमारे जो यूथ हैं जो मुस्तकबिल के लीडर्स हैं सबको मैं जो है ना अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ
اور اس سے پہلے میں اپنے انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا. میرا نام شیر غازی ہے. آئی بلانگ ٹو علی آباد ہنزا. میں ایک انٹرپرینیور ہوں, سوشل ورکر ہوں. ایک چیز اپنے بارے میں بتاؤں, میں نے سنچری مکمل کر دی ہے. آپ حیران ہوں کس چیز میں سنچری مکمل کی ہے؟ بلڈ ڈونیشن میں. اور اس سے اوپر کا تو مجھے نہیں پتا کتنا دیا, 100 تک میں نے کاؤنٹ کیا, اس سے اوپر میں نے کاؤنٹ نہیں کیا. تو میں ایک چیز بتاؤں کہ میں نے جو ہے نا پولیٹکس میں انٹری دینے کی کیوں جو ہے نا مجھے خیال آیا, کلک کیوں ہوا کہ میں پولیٹکس میں انٹری دوں. اکثر یہ ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کرٹیسائز کرتے ہوتے ہیں. کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے, کہیں پہ بیٹھ کے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ہماری سسٹم پہ, ہمارے اس پولیٹیشینز پہ, لیکن کبھی اس سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرتے. مین ریزن یہی تھا اس پولیٹکس میں آنے کا. میں سمپلی ٹو دی پوائنٹ میں مینیفیسٹو پہ اپنا بات کرنا چاہوں گا. تو ادھر میں آپ میرا ویژولز بھی آ رہے ہوں گے. یہ میرا خیال سے ٹھیک ہے. میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے. جو آئیڈیا یہ ہے کہ جو ولیجز ہیں وہاں پہ ایک ولیج کونسل ہوگا, جو اس کو ولیج کے لوگ اس کو سلیکٹ کریں گے, اور جو ولیج کونسل کے ریپرزینٹیٹیو جو ہے نا پھر وہ فردر ہم ریپرزینٹیٹیو سلیکٹ کریں گے, اس کے لیے ممبر سلیکٹ کریں گے فار ہنزا سپریم کونسل. ہنزا سپریم کونسل جو ہے نا یہ اس کو سجیسٹ کرے گا, جو ریپرزینٹیٹیو ہوگا ہمارا وہ اس کے انڈر کام کرے گا. اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی ہنزا جو سپریم کونسل ہے اس کی؟ ہمارے پاس جو والیوم ہوگا ڈیولپمنٹ فنڈ کا, ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا والیوم ہم بتائیں گے اس کو ہنزا سپریم کونسل کو. ہنزا سپریم کونسل اس بجٹ کے والیوم کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرے گی. پروجیکٹس آئیڈینٹیفائڈ کرنے کے بعد ان کو پھر پرائورٹائز کرے گی. پرائیورٹی کے حساب سے پھر جو پروجیکٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرے گی, اس کی ٹرانسپیرنسی پہ چیک رکھے گی. اس کے علاوہ جو لیجسلیشن ہوگی اسمبلی میں, جو ممبر جو بھی ہوگا وننگ کینڈیڈیٹ, اس کے لیے یہ لیجسلیشن ڈرافٹ بھی یہی کونسل تیار کرے گی. جو کنفلکٹ ریزولوشن ہوں گے, کنفلکٹس جو بھی ہوں گے ان کو ریزالو کرنے میں بھی یہ جو سپریم کونسل ہے یہ کام کرے گی. اور جو بھی پروجیکٹ چل رہا ہوگا ادھر یہاں پہ اس پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر, اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی چیک رکھے گی. اور یہ ایجوکیشن پہ کو بھی ذرا لک آفٹر کرے گی. کوالٹی ایجوکیشن پرائمری اور سیکنڈری, امپرومنٹ آف ٹیچر کیپیسٹی, ٹرانسپیرنسی ان ہائرنگ ٹیچر اسٹاف, فیئر اینڈ میرٹ بیس. جب تک ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ میرٹ بیس نہیں ہوں گے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو وہ فروٹفل نہیں ہوگا وہ ان کی ٹیچنگ جو ہے نا. یہاں پہ میرٹ پہ جو ہے نا وہ ٹیچنگ ہائر ہونے چاہیے ٹیچرز. اس پہ بھی چیک رکھے گی ہماری جو سپریم کونسل ہے. لاسٹ ٹائم میں چھوٹا سا میں ایگزامپل دوں گا, ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے سندھ کے ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے تھے سندھ اسمبلی کے سامنے. تو جب ان سے میڈیا نے سوال پوچھا آپ کس چیز کے ٹیچر ہیں, اس نے کہا میں جو ہے نا سائنس کا ٹیچر ہوں. تو اس سے پوچھا کہ آپ ذرا پانی کا فارمولا بتائیں, تو اس نے کہا یار پانی کا فارمولا تو نہیں آتا, پانی ہمارے صحت کے لیے اچھا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسرا جو ٹیچر تھا اس سے پوچھا کہ آپ کس چیز کے ٹیچر ہیں, اس نے کہا میں مطالعہ پاکستان کا ٹیچر ہوں. تو اس سے پوچھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا, تو اس نے کہا ہم سب آزاد تو پھر رہے نا, ہمیں کیا ضرورت ہے یہ تاریخ یاد رکھنے کی. تو اس طرح کے ٹیچر جو ہے نا ہمارے نسل کو تباہ کرتی ہے. اب ہمارے نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے ہماری جو ٹیچنگ سٹاف ہوگی اس کو میرٹ پہ ہائر ہونا چاہیے. اچھا میں اپنے مینیفیسٹو کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے مینیفیسٹو میں جو ہے نا 16 پوائنٹس, 16 نکاتی ایجنڈا. شارٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم مینیفیسٹو فار ڈسٹرکٹ ہنزا ٹو ڈیولپ ایز اے ماڈل ڈسٹرکٹ لیڈنگ بائی ایگزامپلز ناٹ اونلی ان گلگت بلتستان بٹ آلسو ان پاکستان اینڈ ابراڈ. یہ ہمارے مین جو ہے نا سبجیکٹس ہوں گے, انوائرمنٹ ہوگا, کلائمیٹ ہوگا, پاور, یوتھ, ہیلتھ, ایجوکیشن.
فوکسڈ ایریاز جو ہوں گے، یہ فوکسڈ ایریاز ہمارے. پرپزفل یوتھ انگیجمنٹ. ہمارے جو یوتھ ہے یہ ان کو جو ہے نا پرپزفلی انگیج جو ہے نا کرنا ہمارا پرپز ہے. ہمارے یہاں پہ جو اپر ہنزہ ہے، لوور ہنزہ ہے یا سینٹرل ہنزہ ہے، اس کے درمیان میں ہم اسپورٹس کمپلیکس ٹائپ کی ایک چیز ہمارا آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ جس میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ساری ہوں گی اور ہمارے جو یوتھ ہے وہ یہاں پہ انگیج ہوں گے، ایکسیسیبل ہوگا سب کے لیے. اور جو یوتھ ہمارے ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس اسپورٹس کمپلیکس سے انڈور آؤٹ ڈور سارے گیمز یہاں پہ اس کے اندر ہوں گے، اسکواش ہوگا. جب ہم کہتے ہیں اسپورٹس کمپلیکس تو ہمارا آئیڈیا مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ کھیل کا کوئی گراؤنڈ نہیں. یہ اسپورٹس کمپلیکس ڈفرینٹ سی چیز ہے. اسپورٹس کمپلیکس کے اندر جو ہے نا آپ کے انڈور گیم، اسکواش، لان ٹینس، باکسنگ، سوئمنگ، سائیکلنگ، ایوری تھنگ. ہم اس جو اسپورٹس کمپلیکس ہوگا اس کے اندر سے ہم ہمارے جو ہے نا یہاں پہ جو یوتھ ہے ان کے اندر انرجی کی کمی نہیں ہے، یہ اپنا اس کی مینٹل جو کے طور پر یہ اسٹرانگ ہے. ہم انٹرنیشنل لیول کے یہاں سے اپنے کھلاڑی یہاں سے ہم پیدا کر سکتے ہیں. انویسٹنگ ان نیکسٹ جنریشن. ہمارے جو ینگ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ڈفرینٹ اسکولس میں جو ہیں، ہم ای سی ڈی جو ہے وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں پہ ہم ای سی ڈی کو ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. تو یہ ایک ہمارا ایک مینیفیسٹو میں شامل ہے. فلڈ پریپرنس اینڈ کوپنگ ود فلڈ ڈیزاسٹرز. ہمارے کچھ ایریاز ہے جو اس فلڈ سے ہٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم نے اس کے پروٹیکشنز کے لیے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. یہ بھی ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. پلانڈ اربنائزیشن. پلانڈ اربنائزیشن میں یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سٹیز ہیں یا جو ہماری بلڈنگز کنسٹرکشن ہو رہی ہیں یہ کوئی پلانٹ نہیں ہے. اس وقت ان کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. ایک آرگنائز طریقے سے ہمارے سٹیز جو کو بلڈ ہونا چاہیے. یہ ہمارے مینیفیسٹو کا یہ جو ہے نا پوائنٹ ہے. میں ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا بات کروں گا کہ بیٹر انٹرنیٹ اینڈ موبائل سروسز. ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز جو ہے نا ہماری پریورٹی ہیں. اگر ہماری جو جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو بندے یہاں پہ بزنس کرتے ہیں یا آن لائن ارننگ ان کی ہوتی ہے تو یہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور الیکٹریسٹی جو ہے نا کی اویلیبلٹی 24/7 کے علاوہ جو ہے نا یہ چیز ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہماری پریورٹی میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے. ہنزا ڈسٹرکٹ بینگ گیٹ وے ٹو سی پیک. ہنزا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. تو ہم یہ جو عطابات لیک ہے ہم اس کی کنزرویشن کریں گے. یہاں سے ہم پاور کی جنریشن ہوگی. ساتھ میں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاور اسٹیشنز کی طرف جائیں گے اور ساتھ میں لو ہیڈ جو ہمارے جو ریورز کے ساتھ ہم پاور جنریشن کے پروجیکٹس ہیں اس پہ ہم لوگ کام کریں گے تاکہ جو ہے نا 24/7 یہاں پہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہمیں اویلیبل ہو. بزنس سٹی. اور ہم جو اپر ہمارا ہنزا ہوگا وہاں پہ ہم ایک بزنس سٹی جو ہے نا ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے یوتھ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. وہ جابس کی طرف جائیں گے تو بینیفٹ نہیں ہوگا. ہم بزنس کی طرف ان کو لے کے جائیں گے تو یہاں پہ ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے. اسپورٹ، ہیریٹیج، کلچر اینڈ لینگویج. اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. ہماری پہچان ہے ہمارے کلچر، ہیریٹیج اور پوری دنیا میں ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے لیے. وومن امپاورمنٹ. ہم جو ہے نا اس پہ زیادہ کام کریں گے اور جو ویمن ہیں ہمارے ان کو ہم انٹرپرینرشپ کی طرف لے کے آ جائیں گے، بزنس کی طرف لائیں گے اور آن لائن جو ارننگز ہیں ہم ان کی طرف لے کے آ جائیں گے. یوتھ کا ہمارا مین بیسک ایشو یہ ہے کہ ان کی فرسٹریشن اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ ہماری 100% ہے تو ہماری جو امپلائمنٹ ہے نا وہ بھی 100% ہونی چاہیے. ہمارے فرسٹریشن کا لیول اس لیے بڑھتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ ان امپلائڈ ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود.
ہم آن لائن ارننگس کے اس پہ بیس پہ ہم ان کی امپلائمنٹ جو ہے نا ہم بڑھا دیں گے یہاں پہ. جب ان کی امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, ان کی ارننگ اسٹارٹ ہو جائے گی, کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گا, تو ان کا فرسٹریشن لیول نیچے کی طرف آ جائے گا اور کانفیڈنس لیول اوپر کی طرف جائے گا. ہم اس پہ کام کریں گے. لاسٹ 2 minutes سر. اچھا, یہ ماڈرن لفٹ اریگیشن سسٹم ہے. ہمارا یہ ایک پلان ہے کہ ہم جو ہمارا جو واٹر چینلز ایگزسٹنگ ہے, یہ ایک پوری کیپیسٹی پوری نہیں کر پا رہی ہے یا اس کے ایشوز سامنے آ رہی ہیں. تو ہم یہ کریں گے کہ جو ماڈرن لفٹ اریگیشن سسٹم ہے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لفٹ کریں گے واٹر کو, اور اپنے جتنا بھی لینڈ ہے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے پراپرلی. اور جو ہمارے ایریا میں جو قابل لوگ ہیں ہم ان کو فرنٹ پہ لے کے آ جائیں گے, ان سے آئیڈیاز لیں گے اور ان کو سوسائٹی کا ہم حصہ بنا کے ہم ان سے بینیفٹ لینے کی کوشش کریں گے پورا. آرگینک فوڈ اینڈ ایگریکلچر, یہ بھی ہمارا ایک مینیفیسٹو کا ایک پوائنٹ ہے. سسٹینیبل اینڈ ایکو ٹوریزم, ہمارے یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے, یہ بالکل بے ہنگم ٹوریزم آ رہی ہے باہر سے. ہم اس کو ایک آرگنائز طریقے سے ایک اس کے اندر لا کے اس کے ہم بنائیں گے رولز, اس کے حساب سے ساری جو بھی ٹوریزم ہوگی یہاں پہ وہ چلیں گے یہاں پہ, تاکہ ہماری ایکو ٹوریزم افیکٹ نہ ہو یہاں پہ. ان پہ ہم ٹیکس بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں, تاکہ ان کے لیے ریونیو جنریٹ ہو. اچھا, ہاسپٹل ان اپر ہنزا, ہمارے جو اپر ہنزا ہے یہاں پہ ہاسپٹل کی جو ہے نا بہت اشد ضرورت ہے, اور 20 بیڈ کا جو ایک ہاسپٹل ود مطلب لیٹسٹ جو ایکوپمنٹس ہیں کہ اس سے لیس ہمیں ہاسپٹل وہاں پہ چاہیے جو اپر ہنزا ہے, وہ بھی ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. لاسٹ 30 seconds سر. ایکسپلورنگ نیچرل ریسورسز, ہمارے جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اور اپنے جو ایریا کے بینیفٹ ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے. پروموٹنگ ٹالرنس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی, برداشت اور ایک دوسرے کو جو ہے نا انٹرفیتھ ہماری جو ہے فیتھ کی جو چیزیں ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم آگے چلائیں گے اس ایریا کو, تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے یا جو ہمارے ینگ ہیں یا ہمارے جو بندے ہیں وہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہو کہ انٹرفیتھ جو اپنا کنفلکٹس ہیں یہ ریز نہ ہو. یہ میرا جو اپنا مینیفیسٹو ہے یہ sherghazi.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹائم میرے پاس اتنا زیادہ تھا, چیزیں جو ہے نا ایکسپلین زیادہ اور کرنی تھی, میں ایکسپلین مزید نہیں کروں گا. آپ لوگوں کو اگر میرا مینیفیسٹو دیکھنا ہے تو sherghazi.com پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سارے کینڈیڈیٹس کے لیے جو حلقہ 6 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, میرا یہ سوال ہے سر آپ سے کہ پچھلے 4 سالوں سے حمزہ سیاسی طریقے سے بالکل ہی یتیم رہا ہے, ہم اگنور ہوتے رہے ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے پارٹیز ہیں, آپ نے اپوزیشن کا کردار کیوں ادا نہیں کیا؟ آپ کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آپ نے ری الیکشنز کروانے کے لیے پوری عوام کو ایک ہی پیج پہ لے کے آنا چاہیے تھا. سر یہ آپ سے گلا رہے گا اور حمزہ کے ہسٹری میں سر یہ ڈاٹ دے رہے گا سر, اور ہمیشہ ہم اس چیز کی مذمت کریں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رہے گا سر. 4 ایئر سے یہ جو ہے نا ہم لوگ محروم رہے ہیں اپنے اس ایریا, ہم ریپرزنٹیٹیو ہمارا کوئی نہیں تھا یہاں پہ. تو میں یہ کہوں گا کہ یہی سوچ میں لے کے ابھی پولیٹکس میں انٹر ہوا ہوں کہ اس کے بعد یہ چیز میرے اینڈ سے نہیں ہوگی. کم از کم میں پوری کوشش کروں گا میں جیتوں یا ہاروں. اگر جو میں ہاروں تو جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ میں اپنا آئیڈیاز شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ میں اپنا پوزیشن کا کردار ادا کروں گا. جی, میرا نام ریاض ہے, علی آباد سے تعلق ہے اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. سر آپ نے کہا کہ ہم جو اینول ADP ہے اس کے حوالے سے پلاننگ کریں گے, لیکن میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بلڈنگ بنانا ہے, کالج کی بلڈنگ بنانی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے, اس کے لیے B&R کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اب B&R میں کتنی کرپشن ہے, ایک ٹھیکے کے لیے 60 ٹھیکیدار آتے ہیں, وہاں پہ پیسے چلتے ہیں, ان پیسوں کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کوشچن آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ جو ہم بنائیں گے حمزہ سپریم کاؤنسل, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی, اس پہ چیک رکھے گی تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹلی کوئی کمیشن کوئی کک بیک تو پیچھے سے نہیں لیتا, وہ اس پہ اپنا نظر رکھے گی اور ہم اس کو فالو کریں گے. اگر کوئی بندہ اس طرح کے کمیشنز میں یا دوسرے تیسرے چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو ہم ٹرائل پر لے کے آ جائیں گے. جرنلس کی بات کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ایک
آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے منسٹروں مطلب شیئر کیے آپ کیا کرنے والے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گلگت بلتستان کے اندر کچھ ایسے طبقے کی دے آر اسٹل پور، ٹھیک ہے، ان کو ان کی بیسک نیڈس نہیں ملتی ہے، جبکہ آپ کی پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ پوورٹی کو اوور کم کریں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہوتا ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے، تولا نہیں کرتے۔ جب آپ جیت جائیں گے تو آپ نے یہ وعدے کیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹائٹل ہولڈرز بیٹھے ہوئے وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ اس چیز کے قابل ہو، آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ آپ پوورٹی کو اوور کم کریں گے، جو لوگوں کی بیسک نیڈس ہے اس کو فلفل کریں گے؟ کہ میرے مینیفیسٹو کے اندر بیسک ہے کہ جو ان امپلائمنٹ ہے یا جو ارننگ نہیں کرتا ہوتا اس کو ایڈریس کرنا ہے، نہ کہ اس کو ہم قرضے دے کے اس کو دوبارہ قرضے کے بوجھ تلے جو ہے نا اس کو دبانا ہے، بلکہ اس کو اس کیپیبل بنانا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ارننگ کرے اور اپنی لائف کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ امپروو کرے اپنی۔ میرا یہی مین آئیڈیا ہے، تھرو آن لائن ارننگ ہو، تھرو اس کے اسکل ڈیولپ کرنا ہو، تھرو کوئی بھی اور کوئی کسی اور پروگرام کے تحت کرنا ہو، ہم یہ کریں گے کہ جو ارننگ نہیں کرتا یا جو ان امپلائی ہے یا بہت غریب ہے یا غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ہم اس کو اوپر لے کے آئیں گے۔ جی میرا نام شمشیر کریم ہے اور میں بی ایس ٹورزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کوشچن مائنر سا ہے سر، معصوم سا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی مطلب کہ آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر کے بھائی یا بہن یہاں سے سٹی ڈاؤنز میں جا کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ان کو کیا دشواریاں پیش آتی ہیں وہ یہ جانتے ہیں، ان کے فیسز کا حوالے سے، سبجیکٹس کے حوالے سے، یہاں تک کہ گلگت بلتستان میں اسپیشلی میں ہنزا کی بات کروں گا، وہاں پر ایئرپورٹس پہ ٹورچر کیا جاتا ہے۔ ایگزامپلس ہوئے میرے ساتھ، ایف آئی او والے روکتے ہیں۔ کیا آپ اس چیز کو ختم کریں گے یہ جو چل رہا ہے اس وقت؟ ہنزا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کہیں پہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ جی تھینک یو۔ کہہ رہے ہیں کہ ہنزا سپریم کونسل بنائیں گے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ احسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک قانون دان ہے، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ یہ تو جو پورے پاکستان میں چل رہا ہے یہ بلدیاتی یا یونین سطح پہ ہوتا ہے جو عوام تک اختیارات دی جاتی ہیں، اس سے ہٹ کے کیا آپ اپنے طور پہ یا کوئی ایک نمائندہ کر سکتا ہے؟ اگر اس کو پرائیویٹلی کر لے، عوام بنا لے، تو کل کو کیا پتہ کہ یہ کوئی پارٹی کی شکل اختیار کر جائے، جس طرح سے قومی مرکہ بنتا ہے، ایکشن کمیٹی بنتا ہے، ایک سیاسی بندے کے مفاد کے لیے ہوتا ہے یا عوام کے مفاد کے لیے، اس کے لیے قانونی حیثیت بھی بتا۔ جی کوشچن ہے۔ سب سے پہلے آپ کا سوال کا شکریہ۔ اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ایک جمہوری طریقے سے ہوگا، جو ہر ولیج کے بندے ہوں گے وہ اس کو ولیج کونسل کو سلیکٹ کریں گے، اور ہر ولیج کونسل کا جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے وہ ہنزا سپریم کونسل کے لیے ممبرز یہ منتخب کریں گے۔ میں اپنے آپ کو اس جو ہنزا سپریم کونسل ہے اس کے سامنے سرنڈر کروں گا کہ میں اس میں باؤنڈ ہوں کہ میں اس کے ایڈوائس پہ میں کوئی بھی اسٹیپ ہو میں اس پہ لوں گا۔ یہ ہم صرف اپنے پولیٹیکل پروسیس کے لیے، میں اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک ہم ہارمونی بھی پیدا کریں گے ہنزا کے درمیان میں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قانونی کی حیثیت کیا ہوگی، قانون بنتا کیسے ہے؟ قانون بنتا ایسا کہ لوگوں کی رائے سے بنتا ہے، جب لوگ سب متفق ہوں گے ہنزا کے سارے، یہ ہم ہنزا کے لیے بنا رہے ہیں، یہ ہنزا جو سپریم کونسل ہوگی اس کا باہر کے اسمبلی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف پیورلی ہنزا کے لیے ہوگا۔ جی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو شرغازی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں 9 to 10 منٹ میں تھوڑا 2 منٹ لوں گا برین اسٹارمنگ کے لیے۔ آف دی ریکارڈ آپ اپنے موبائل اگر آف رکھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہ نہیں میڈیا پہ دنیا میں چلی جائے گی۔ آپ ریکارڈ کریں، لائیو نہ رکھیں۔ پاکستان کے ایک ایریا میں الیکشن ہو رہا تھا، پچھلے حکومت کے ایک نمائندے نے ایک میٹرنٹی ہوم بنائی تھی، حکومت بدل گئی، دوسرے پارٹی کا بندہ آیا، آ کے اس نے افتتاح کیا، دیکھا تو بڑا خوبصورت سا بلڈنگ تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میٹرنٹی ہوم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب اس کی اسپیچ کی باری آئی تو اس نے کہا اتنا خوبصورت میٹرنٹی ہوم، مجھے افسوس ہے کہ یہ صرف خواتین کے لیے بنایا گیا ہے، میرے دور حکومت میں ایسا خوبصورت میٹرنٹی ہوم مردوں کے لیے بھی بنے گا۔ سیاستدان کی جو یارڈ سٹک ہوتی ہے وہ ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ادھر ہنزا کے گاؤں میں 60 اپلیکیشن لیے جیتنے کے لیے ایک صاحب نے مینیفیسٹو کی کتابچہ بنوایا، تو دوسرے نے بھی بنوایا،
दूसरे के मैनिफेस्टो का पहला चैप्टर था कि हुंजा के हर गांव में दरिया पर बंद बांधा जाएगा। क्यों? पता नहीं है। हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, कोई नौकरी नहीं मिली। हर बड़े गांव में बड़ा स्टेडियम तामीर किया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कमाल की बात है कि बंदा जीत गया। एक साहब यूसुफ, क्या नाम है उसका, रहीमुल्लाह यूसुफजई आया हुआ था, हमसे मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि खान साहब मेरे पास आए, पूछा यार मैं मुश्किल में हूँ, इलेक्शन के दिन सर पे हैं और मेरे जो सारे वोटर्स थे वो दूसरे मेरे मुखालिफ के यहाँ चले गए हैं। उससे खाना खाया, फिर पूछा क्या मसला है। कहता यार मैं बसों का अड्डा बनवा रहा था, मेरे मुखालिफ ने कहा कि मैं बसों की बजाय मैं रेलवे ट्रैक बिछा दूंगा, यहाँ तक रेलगाड़ी आएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी, आप अपने सामान आराम से लेंगे और इस्लामाबाद लाहौर चले जाएंगे। कहता है कि मैंने कहा ये कोई मसला नहीं है, आप जाकर तकरीर कर लो, उसमें कह दो कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा। क्या छक छक करके आप रेलगाड़ी में जा रहे हो, बैग ले लो, जहाज पर बैठो, इस्लामाबाद उतरो। तो सारे वोटर्स जो थे उसने उसी को वोट दिया जो एयरपोर्ट बनवाना चाहता था। यह सारा सियासी खेल है। इसके बाद मेरा टाइम शुरू होता दोस्तों। सब सियासी खेल है। ये गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली है। यहाँ लेजिस्लेशन नहीं होती, असेंबली है, फुल फ्लेज असेंबली। और यहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं होती बल्कि फुल फ्लेज पंजाब की तरह, सिंध की तरह असेंबली होती है। उसका पूरा फंक्शन होगा। हुंजा की जहाँ तक बात है, सुबह के सारा सेटअप मिलेगा, हुंजा के भी सेटअप मिलेगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का आपको सेटअप मिलेगा, जहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल होगा जो अलियाबाद में होगा, अलियाबाद का जो 30 बेड का हॉस्पिटल है वो करीमाबाद में होगा, करीमाबाद वाला 10 बेड का हॉस्पिटल गुलमित में होगा, और गुलमित वाला 10 वाला जो है ना वो सुस्त में होगा, और शनाकी की तरफ भी जो फर्स्ट एड सेंटर है वो 10 बेड का होगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट सेटअप के अंदर ये मौजूद है और इसी पर हम लोगों ने काम करना। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक कैंपस है, जब मैं सोच रहा था यहाँ पर 2000 बच्चे होंगे, यहाँ तो 500 से ज़्यादा नहीं है। ये कैंपस चली जाएगी मूरखोल, वो हमारे कॉलेज है, कॉलेज को कहीं और शिफ्ट करेंगे और इसको भरपूर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना फंड मौजूद है कि हम एक यूनिवर्सिटी कैंपस बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, सच्ची बात यह है कि आम जो मसाइल है, बिजली का मसला है, कौन नहीं जानता। मैं 1 मिनट में अपना मैनिफेस्टो बताता हूँ। शिनाकी का रोड खोलना है, नासिराबाद तक पक्का करना है। नासिराबाद का जो एग्रीकल्चर का पानी है वो या दरिया से निकालना है या मुर्तजाबाद से नगर से लाना है। मुर्तजाबाद का जो अल्टिकुदुल मर्द कहते हैं वहाँ पे कोई पाइप बिछाना है। अलियाबाद के पानी का बंदोबस्त करना है, हैदराबाद करीमाबाद के पानी का बंदोबस्त करना है। एक छोटा सा एक्सकेवेटर ले जाकर नाले में रखना है, जब फड़ा हटाएगा फिर पानी थ्रू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो होने वाली चीज़ है ऑन द स्पॉट। और जो चिपुर और शिमशाल की सड़कें हैं उनको थोड़ा कुशादा करना है, टूरिस्ट के लिए खोलना है, उनको पक्का करना है। तो जब हमें डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो यह सारी चीज़ें सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट को मिल जाती हैं, उनको हमने हासिल करना है। इतना था मेरा मैनिफेस्टो। रह गई बात सियासत की। मेरा नाम वफी अहमद है, एज प्रोफेसर ग्रेड 20 में रिटायर हुआ। 11 साल में यतीम हुआ, मिडिल पास ही किया था, प्राइवेट मैट्रिक की, इंटर भी किया, बीए भी किया, मुल्तान से एमए भी किया। 6 नौकरियां की, छोड़ दी, 7वां नौकरी किया और वहां से भी मैं 25 साल में रिटायर हुआ। एक अरसे से मेरे जहन के अंदर एक क्लिक था, दर्द था, दुख था। काश मैं अगर नौकरी ना करता तो आज मैं शायद बड़ा मिनिस्टर होता। लेकिन नौकरी ऐसी अट्रैक्टिव चीज होती है, और खासकर जब एक उस्ताद अपने नौजवान तलबा के साथ इन्वॉल्व रहता है तो उनको छोड़ के बाहर जाने का दिल नहीं करता। मैं खुशकिस्मत हूं, इस स्टेज में मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जो मेरा मुकाबला कर रहे हैं। बल्कि मुझे ये भी कहा कि 60 साल से ऊपर के रिटायर्ड बंधुओं को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। खुशकिस्मती से मैं 60 साल का नहीं हूं, मैं बच गया। लीडर जो बनाते हैं, लीडर मेरे दोस्त दावा करते हैं 50 का, अल्लाह इन्हें 40 का बना दे। दूसरी बात यह है कि उस्ताद जो होता है
وہ لوگوں کی ذہنوں کی نشوونما کرتا ہے. آج کل نوجوانوں کے اندر ذہنی اضطراب تھوڑا زیادہ ہے. ان کو ایسے راستوں پر ڈالنے کی ضرورت ہے جو سچائی اور حقیقت پہ وہ چل سکیں اور اپنے آپ کو ایسے بھنور سے نکالیں جو سیاسی بھنور ہے, جو بے روزگاری کا بھنور ہے, جو غلط سوچوں کا بھنور ہے, جو افراتفری کا بھنور ہے. نوجوانوں کو ان بھنوروں سے نکالنا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی جدوجہد اپنے علاقے کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے گلگت بلتستان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کر سکیں. یہاں میں بجلی کی بات کروں گا تو سراسر غلط ہوگا. میرے دوستوں نے ایک ایک پائی ڈال دی ہے, آخر میں 1 روپیہ ضرور ہوگا. کوئی سیاستدان ہے, پرانا سیاستدان, کوئی قانوندان ہے, کوئی کاروباری ہے, کوئی امپورٹر ہے, ایکسپورٹر ہے, اور کوئی این جی او سے ریٹائرڈ ہے. ہر بندہ کارآمد ہے, خوش قسمت ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈال دے گا تو ہم کہیں پیچھے نہیں رہیں گے. رہ گئی بات وائی شوڈ وی ووٹ یو, یہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں آیا ہوں. میں استاد ہوں, مجھے ووٹ دو گے. سارے عوام سے کہتا ہوں بیکاز ٹیچرز آر لیڈرز, یونیورسل چیز ہے. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ استاد جیسا مہربان, اچھا, سچا مدد کوئی نہیں ہو سکتا. ووٹ مجھے ہی دیں گے, یاد رکھنا. میرے مخالفین ذرا مسکرا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن استاد ہونے کا شرف صرف مجھے ہی حاصل ہے. اور حنزہ میں میں نے 30 سال پڑھایا, باقی گلگت میں پڑھایا. جو استاد ہونے کا کہ عزت ہے وہ کسی اور شعبے میں نہیں, چونکہ آپ میں سے بہت سارے میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ایک لڑکا میرے پیچھے خسر پھسر کر رہا ہے, یہ بھی میرا شاگرد ہے. تو لہٰذا تھوڑا فرینڈلی ماحول بنانے کے لیے تھوڑا میں آپ کے ساتھ فری اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں جب کلاس لیتا تھا بچے بور ہوتے تھے تو بیچ میں چند ایک باتیں انہیں بتاتا تھا تو ان کی برین سٹارمنگ ہوتی تھی, پھر ایکٹیو ہو جاتے تھے اور میرا لیسن کرنا ہو جاتا تھا. مجھے جگہ جگہ سے فون آ رہے ہیں میرے شاگردوں کے ذریعے یا ڈائریکٹ مجھے بھی کہ سر آپ فکر نہ کر, کتنی گاڑیاں چاہیے, کتنے پیسے چاہیے, فلان فلان فلان. اور یہ لوگ تو مجھے خامخواہ لیڈر ہی بنا دیں گے مجھے لگتا ہے, ورنہ جناب والی بغلوں میں روپے لے کے پھرنا پڑتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا تو مجھے لیڈر بنا کے رکھیں گے کیونکہ یہ سارے میرے بچے ہیں. 5 منٹ اوور ہوا کہ 7 منٹ آؤ یار, پھر یہ نہ دوں. جی میرے پاس 2 منٹ اور ہیں. میں نے بہت مختصر کیے, میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. میرے بزرگ, میرے دوست, میرے احباب منتظر ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں یوتھ کو جب مجھے موقع ملے گا تو ان کی برین سٹارمنگ ہوگی, ان کے ایسے مشاغل میں لگا دیا جائے گا جو علمی ہوگی, فنی ہوگی اور آرٹسٹک ہوگی. ہمارے حنزہ والے کسی چیز میں پیچھے نہیں ہیں. حنزہ کے خواتین اور حضرات دنیا کے بلند ترین چوٹیوں سے لے کے, دریاؤں سے لے کے, فٹ بال سے لے کے, کرکٹ سے لے کے, تمام دنیا کے ہنر سے لے کے, پی ایچ ڈی سے لے کے ہر میدان میں آگے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے حنزہ کے مرد و حضرات بیکار, جی نہیں, آپ کے اندر حنزہ والوں کا بلڈ ہے جو آپ کو کہیں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا. آپ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے آپ حاصل کر کے رہیں گے. دنیا میں وہ مرد حضرات اتنے ایڈونچرس نہیں کہ ہماری سمیع بیگ بہن کی طرح ماؤنٹ ایورسٹ جیسے ناممکن پہاڑ کو سر کرے. شیرباز جیسے ہمارے بھائی جو بغیر آکسیجن کے ماؤنٹ ایورسٹ اور دوسرے بلند ترین 8000 میٹر سے بلند ترین پہاڑوں کو کراس کر سکیں. تو میرے دوستوں, چونکہ ٹائم محدود ہے, میں نے سنا یہ ہے کہ اچھے خاصے سوالات میرے سامنے آنے والے ہیں. پہلے میں سوالات پوچھا کرتا تھا, اب قسمت اپنی اپنی, اب میں جواب دینے لگا ہوں. تو آپ نے جو سوالات پوچھنے ہیں مجھ سے ضرور پوچھ لیں اور میں آپ کو جواب دینے کی بالکل تیار ہوں. باری آپ کی. تھینک یو ویری مچ سر, پروفیسر رفیع صاحب. اب ناؤ فورم از اوپن فار کوشچنز. سب سے پہلے میڈیا سے کوشچن آ رہی ہے رحیم اللہ بیگ صاحب, پریزیڈنٹ صاحب سے. بہت بہت شکریہ استاد محترم. ایک سوال ہے یونیورسٹی کے حوالے سے. جس حال میں ہم آج حنزہ کمپس کا یہ سیمینار انجوائے کر رہے ہیں, یہ حنزہ یونیورسٹی کمپس کا نہیں ہے بلکہ یہ ڈگری کالج کا ہے. ہم ٹمپریری بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے لیپس ہو گئے سر زمین نہ ملنے کی وجہ سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے اس یونیورسٹی کمپس کے حوالے سے کہ آپ کتنا اپنا کردار ادا کریں گے اس یونیورسٹی کمپس کو مستقل ایک کمپس بنانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.
بہت اچھا. میرے برخوردار, ہنزا میں جو ہے زمین کی واقعی کمی ہے, اس کو ہم آسمان پہ نہیں بنا سکتے. سچی بات یہ ہے, یہ قلت بڑھتی جا رہی ہے, بلکہ زمین کی قیمت اتنی بڑھ رہی ہے کہ باہر کے لوگ آ کے ہم سے کروڑوں کا زمین لینے لگے ہیں. پہلا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی زمین, آسمان, معدنیات اور اپنی سڑکیں اور اپنا جو اثاثہ ہے ہمارا قدیم اثاثہ ہنزا کا, اس کو بچا کے رکھنا ہے, ورنہ قلت اس سے بھی بڑھ جائے گی. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کسی والنٹیئر کو جو یہ کہہ دے کہ میں اپنی جان, مال اور زمین قربان کرتا ہوں علم کے لیے, تو اس سے ہم زمین لیں گے. بے شک فری میں نہیں لیں گے, اس کو ہم پیسے دیں گے. ہنزا میں بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں پر یونیورسٹی بنانا ممکن ہے. تو وقت سے پہلے میں دعویٰ نہیں کروں گا, چونکہ ہمیں واقعی اگر آپ ٹیمپریری ہے یہاں پہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اگر یہاں پرمنٹ ہوتے تو آپ کی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی, چونکہ آپ کو موو کر کے یونیورسٹی کی طرف لے جانا ہے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ممکن ہو سکے ہائیسٹ لیول پہ, اور اس پہ ہم کوشش کر لیں گے. تھینک یو سر. چونکہ ہم فیس بک لائیو پہ جا رہے ہیں, تو یہاں پہ عباد اللہ خان پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہے. اس نے اسلام آباد سے کوشچن پوچھی ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں کہ رورل اربن ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے ان کے کیا مینیفیسٹو ہے, اور پرٹیکولرلی جو باہر سے لوگ ہنزا آ کے زمینوں کو خریدتے ہیں, اس سے لوکل جو پاپولیشن ہے یہ تو ان کے لیے بہت سارے خطرات کا سامنا ہے. اس کو لے کر کے کیا مینیفیسٹو ہے؟ یہ کوشچن پائٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھی ہے سر, پلیز. جی, میں چونکہ ڈائس پہ ہوں تو اس لیے مجھے جواب دینا پڑے گا کہ بات یہ ہے کہ زمین کی قلت کا اندازہ ہو گیا. جہاں زمین کم ہو وہاں بندہ پلاننگ کے تحت اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے پہلے سے ایک غیر آباد جگہ ہونی چاہیے, پھر اس کے اندر لینڈ مارکنگ ہونی چاہیے, پھر اس کے اندر سڑکیں اور ہاسپٹل وغیرہ کی لینڈ مارکنگ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ پلان سٹی ہوتا ہے. ہمارا جو ایریا ہے تقسیم در تقسیم کا عوامل سے ہوتے ہوئے کسی کے پاس 4 مرلہ, کسی کے پاس 10 مرلہ, کسی کے پاس 1 کنال زمین رہ گئی ہے, اور اس میں بھی پلاننگ کر نہیں بنایا جا سکتا. شکر ہے خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا کہ وہاں تک ہمارے محلوں تک پانی پہنچ گیا, وہاں سے سینیٹیشن آؤٹ ہو گئی اور سویج کا سسٹم ڈیولپ ہوا. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہمیں انٹرنیشنل ماہرین کی ضرورت ہے, شاید وہ ہمارے لیے مدد کریں. جو اپنے طور ہم کوشش کریں گے تو شاید ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ڈیزائننگ نہیں ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے چلائیں. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم پکی عمارتیں نہیں بنائیں. کچی عمارتیں بنائیں گے تو کل ہم فلیٹ ٹاؤن پلاننگ کریں گے تو ان کو اکھاڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جی ٹھیک. اور دوسری بات ہے کہ جو زمین ہم بیچ رہے ہیں ان کو لیز پہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہم جو آپ کے سامنے 24-25 بندے بیٹھے ہوئے, کل ہماری جگہ میں آپ ہوں گے. اگر خدا نے خواستہ یہاں ارب پتی بندہ ہوگا تو ہر بندے کو 1 لاکھ روپے دے گا, ووٹ لے گا, پھر ہمارے سر پہ وہ چڑھے گا. اور ہمارا جو گلگت بلتستان کا وہ اپنا کاروبار نہیں چمکا سکے گا. وجہ یہ ہے کہ سی پے کی وجہ سے ہنزا ویلی کی جو زمین کی ویلیو ہے وہ کروڑوں تو چھوڑیے, ابھی 10 کروڑ سے بھی اوپر جانے والی ہے. آپ اگر ہوشیار ہیں تو آپ کی زمین جتنا ممکن ہو سکے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, اپنے غیر آباد زمینوں کو رکھیں, اپنے پہاڑوں کے تحفظ کریں. بے شک ریاست پاکستان ہمارا سربراہ ہے, ہماری سرپرست ہے, ہم اس کا حصہ ہیں, تو اس کے کہنے پہ ریاست پاکستان کے حکم پہ ہم سے جو ہو سکتا ہم کرنے کو تیار ہیں. باقی باہر کا بندہ کہ ہمارے ثقافت کو, ہمارے علاقے کے تہذیب و تمدن کو, ہمارے غربت کو, ہماری جو بھی چیزیں ہیں اس سے وہ کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. جی تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم. I am here representing or being a resident of Aliabad. I just wanted to ask کہ یار come on please do talk about basic things. وہ کاشغر کو ہنزا کے ساتھ ضم بھی کریں گے, وہ ہاسپٹلس بھی تعمیر ہو جائیں گے, لیکن اس ہاسپٹل کو, اس لیب کو چلانے کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے ہمیں. علی آباد آ کے دیکھیں, لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں. سو کیا ہے یہ سب بیسک چیزوں کی بات کریں تو شاید زیادہ بہت اچھا. تھینک یو. بہت اچھا, بہت اچھا. دیکھ دوسرا نارمل ہے. ایک احمد آباد ہے جو خراب نہیں ہوتا, دوسرا نارمل والا ہے جو خراب نہیں ہوتا. کیوں خراب نہیں ہوتا بھائی؟ اس لیے وہ اس کی نگہداشت وہاں کے لوگ خود کرتے ہیں, عوام خود کرتے ہیں. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بجلی گھروں کی تحفظ خود کریں گے. عارف صاحب جا کے دفتر میں بیٹھتا ہے, بلوں پہ سائن کرتا ہے, وہاں فورمین کے ذمہ میں دیا جاتا ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں بتا دیتا کہ وہ ناروے کے پاور ہاؤس کے ساتھ کیا برا سلوک ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے ہائیڈرو پروجیکٹ کے باہر دفتر ہونا چاہیے. عارف صاحب ڈنگری پھینک کے, ایک مرتضیٰ صاحب بھی چیف ہیں اس کے پاور کا, وہ ڈنگری پھینک کے اس پہ کام کرتے. اس کے علاوہ کوئی آری, کوئی اوورسیئر یا کوئی چیف انجینئر وہاں جا کے ڈنگری پھینک کے اس کی نگہداشت کر دو. میں نے نہیں دیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ عارف صاحب جو ہوگا نا اس کی بھرپور ڈیوٹی لگے گی, آدھے دفتر میں اور آدھے ہائیڈرو پروجیکٹ پہ.
اس کی ذمہ داری انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے وہ وہاں ڈیوٹی دے گا. اگر اس سے کام نہ بنے تو انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری خود لیں گے. نارمل اور احمد آباد کی طرح ہم عوام خود چلائیں گے اور دیکھتے ہیں اس کے نقصان ہونے سے کن کن کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے چلنے سے کن کن کا نقصان ہوتا ہے. انہی کا نقصان ہوتا ہے جو اس کی مرمت پہ پیسے لگاتے ہیں. تو لہٰذا ہم عوام جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اول تو وہ خود چلائیں گے, نہ وہ ہم اٹھا کے ہم خود چلائیں گے, جس طرح احمد آباد کے عوام چلاتی ہے, جس طرح نارمل کے عوام چلاتی ہے. جی تھینک یو. لاسٹ کوشچن پوچھ رہا ہے فہیم صاحب. لاسٹ کوشچن. ہلو السلام علیکم ایوری ون. تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو السلام علیکم. میں ٹیچر بھی ہوں, ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوں. تھوڑا سا اگر میں 1 منٹ لوں کوشچن میں تو پلیز مجھے آپ ٹائم دیں, کیونکہ آپ بار بار نہیں ملتے ہمیں. ایک چیز آپ سب کے لیے میں کلیئر کر دوں جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ الیکشن لڑنا, یہ لڑنا کیوں ہم یوز کرتے ہیں بات لفظ لڑنا, پلیز اس کو آپ چینج کریں. Nobody here is to fight. This is the basic ہمیں ذہنوں سے نکالنا پڑے گا. اور سیکنڈ بات ہے جو بھی ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, افسوس اب جو 21st سینچری میں نالج اکانومی کا دور ہے, آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی مجھے نہیں لگتا کوئی اپنے ساتھ کوئی پولیٹیکل ایڈوائزر رکھا ہے. آپ کہتے ہیں دو سیٹس کے لیے ہم لڑیں گے. سرکاری ریکارڈ میں حمزہ کی پاپولیشن 51,000 ہے اور ریئل میں 98,000 سے اوپر ہم لوگ ہیں. آج تک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں آپ, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی MIT, اس کے لیے کون سے ہزاروں ایکڑ کی زمین چاہیے. آپ نے علی آباد میں کالج ہے, 14 سے 15 کروڑ انویسٹمنٹ ہو کے وہ کالج بنی ہے, 20 سال سے وہ ہے کالج. اس میں پاسنگ ریشو 16% ہے. آپ کے بچے 16% بچے پاس ہوتے اور وہ بھی ڈی گریڈ میں. اس بلڈنگ کا میں اچار ڈالوں. ابھی آپ بات کرتے ہیں, میں اس یونیورسٹی میں شروع سے ہوں اور جس صاحب آپ کو کوشچن ہے کہ جس چیز کا بنیاد غلط ہو تو وہ آگے نہیں جا سکتا. اس یونیورسٹی میں ایز اے پرماننٹ فیکلٹی 2 سال پہلے یونیورسٹی جب بنی تھی میں سلیکٹ ہوا تھا. 2 کینڈیڈیٹس 2 پوزیشنز پہ. اس یونیورسٹی کے 80% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ہیں اور آج تک کوئی ریلیونٹ فیکلٹی ان کے پاس ہے ہی نہیں سوائے میں. سب سے فہیم صاحب آپ کا کوشچن نہیں ہے نا سر. اب یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ جو بندہ لائق ہے اس کو بولنے نہیں دیتے آپ. مسئلہ یہی ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر میں 18 سال پائل سے گریجویٹ ہوں, ایک RSP میں کام کیا, ہاشو فاؤنڈیشن اسلام آباد میں کام کیا. فہیم صاحب شکریہ صاحب, میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. میں ساروں سے میرا سوال یہ ہے کہ میری تنخواہ 2 سال سے یہاں پہ ہوں, مالی سے مجھے کم ملتی ہے لیکچرر کو یہاں پہ. اس طرح کے جینوئن جو ریزنز ہے اس پہ آپ بات کریں. باقی یہ سارے فضول ہے. آپ کے یوتھ اگلے 5 سال میں ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ نہیں. میں انٹرنشپس بھی دیتا ہوں ان کے لیے, لیکن ان کی حالت ڈفرینٹ ہے. فہیم صاحب تھینک یو ویری مچ. کوئی بات کریں. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ کا کوشچن آ گیا سر. میرے بہت اچھے استاد ماشاءاللہ, آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. آپ یقیناً لیڈر ہوں گے ہمارے نیکسٹ جنریشن کی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے اندر وہ ڈائنمکس ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, کریم آباد گرلز ہائی اسکول میں کالج چلاتے تھے جس سے ہائی اسکول بری طرح سفر ہوتا تھا. کریم آباد گرلز ہائی اسکول میں انٹر کلاسز چلتی تھیں جس سے ہائی اسکول کا بیڑا غرق ہو گیا. اور ہائی اسکول کا اچھا رزلٹ کیسے آتا جب ان کے سر کے اوپر کالج چل رہا ہو. میرے پروفیسر صاحب ذرا سنیے, نام کیا ہے صاحب کا؟ فہیم صاحب. میں آپ سے مخاطب ہوا. ہاں, تو چھت پہ انٹر کی کلاسز چلتی تھی, نیچے ہائی اسکول چلتا تھا اور ہائی اسکول کا بیڑا غرق کر دیا انٹر کالج والوں نے. اب ہم کہیں گے کہ وہ ڈی گریڈ ای گریڈ میں پاس تو پھر بھی پاس ہوتے تھے. شکریہ کہ چھت پہ جو دول دھماکہ ہوتا تھا, نیچے بچے جتنا سفر ہوتے تھے. اب اس کالج کو بھی آپ لوگوں کی وجہ سے سفر ہونا پڑ رہا ہے. ان کا ہاسٹل آپ کے پاس ہے, آپ کی موومنٹ سے ان کے ہمارے بچیوں کے اندر اور بھی فرسٹریشن بڑھتا ہوگا کیونکہ وہ چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے دوسروں کو سفر کیا جائے. یہ آپ نے جو جیل میں کیس اٹھایا ایگزیکٹلی بات یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے, اس کی الگ اس کی آئیڈینٹی ہو, اس کا جو ہے نا اس کی بلڈنگ اپنی ہو, اس کے ریسورسز اپنے ہوں.
दूसरी बात यह कि जहाँ तक अलियाबाद डिग्री कॉलेज की बात है, अभी वो डिग्री कॉलेज नहीं रहेगी। अभी आप जो क्लासेस नहीं चलाएंगे, वहाँ पे 4 साल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे या हो चुके होंगे, उसको हमने छोड़ना नहीं, उसको हमने बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी की जो यूनिट है इसी तरह हमने उसको चलाना है। वहाँ पे काबिल बच्चे हैं, जो आपकी शिकायत है वो HC और D ग्रेड की, वही बच्चे हैं जो सारे यहाँ आए हैं। ये भी इनमें से हो सकता है मैंने नकल किया तो इन्होंने क्यों नहीं किया होगा, किया ज़रूर होगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इंसान को जद्दोजहद करना पड़ती है। आप बहुत अच्छे डायनेमिक्स के साथ बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन बात ये कि हर इंस्टीट्यूट का अपना पार्ट है, उसको हम रिकग्नाइज करना पड़ेगा हमें। तो लिहाजा अब गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है वहाँ 4 साल कोर्स गिलगित में, दनियोर में शुरू हो चुके हैं, हमारे अलियाबाद में भी शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका जो कैंपस है इससे बर्डन कम हो जाएगा और आपकी शिकायतें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो 2 काम करते हैं, एक तो इंटर क्लासेस भी चलाते हैं और साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी चलाएंगे। इस हिसाब से देखें तो हमने तो मास एजुकेशन देना है दरवाजे पे। जी थैंक यू। तो आपका अच्छा खासा जो स्ट्रेंथ है वहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, और हमारे बूरखोन भी डिग्री कॉलेज शुरू हो चुका है, वहाँ भी हमारे बच्चे। जी थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम एडवोकेट खादिम साहब। रह चुका हूँ, इसमें मेरा सवाल ये है कि आप एज ए प्रोफेसर हमें जो पढ़ा रहे थे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप सैलरी ले रहे थे, आपके रिटायरमेंट के बाद एज आ प्रोफेशन जो आपने जो 25 साल इस एजुकेशन में गुजारा है, इस एक्सपीरियंस के साथ साथ हुंजा में या स्पेसिफिकली मुर्तज़ाबाद में आपने इस दौरान में कितना इस एजुकेशन के लिए टाइम दिया और किन किन लोगों के लिए किस किस सेक्टर में आपने काम किया, आप बताएं ताकि हम आपको वोट देने के काबिल हो सके। अगर आपने इस दौरान जो कुछ एजुकेशन के लिए, सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी सेक्टर की सिर्फ एजुकेशन के लिए त्रापुर यूनिवर्सिटी या आपके जो जहाँ आप हमें पढ़ा रहे थे उस कॉलेज के लिए रिटायरमेंट के बाद आपने जो काम किया है वो ज़रा बता दें ताकि हो सके। आपको क्वेश्चन आ गया सर, प्लीज़। स्कूल से आगाज़ किया था मुर्तज़ाबाद पाइन से, वहाँ 8 साल मैंने पढ़ाया, फिर मुर्तज़ाबाद बाला में पढ़ाया, हमारे उस्ताद मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे। उसके बाद ये अलमुर्तज़ा एकेडमी के लिए खातून आई थी अमेरिका से, तो उसको इनवाइट करके ले गया। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर था, तो उसने जाके जनाब वाली वो तो फौत हो गई, उसके जायदाद उसकी अम्मी ने अलमुर्तज़ा एकेडमी की बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग सिर्फ नहीं बनाई बल्कि पानी पीने के पानी का भी इजरा हुआ और सैनिटेशन का जो प्रोजेक्ट था वो भी मुकम्मल हो गया। दूसरी बात है कि जो हमारा अगला मरहला है यहाँ से, चूँकि अगर हम अपने गाँव का ही सोचेंगे तो इलाका रह जाएगा, तो चूँकि हमने अव्वल तो अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है तो हम पाकिस्तान का सोचेंगे, अगर ज़रा कम कैपेसिटी है तो गिलगित बल्तिस्तान का सोचेंगे, अगर महदूद कैपेसिटी तो कम से कम हम हुंजा का सोचेंगे। तो मेरे टॉप प्रायोरिटी, मुझे एजुकेशन से मोहब्बत है, मोहब्बत थी और मोहब्बत रहेगी, और मुझे जो कुछ आता है मुझे या तो तालीम से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है या मुझे आती है, वो हुनर आता है, और दूसरे ज़मींदारी। इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ तालीम नहीं बल्कि ज़मींदार जो हमारे हुंजा के हैं उनके साथ भी मैं मिल के, चूँकि कम ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा कमाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, चूँकि रोज़गार और कारोबार काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी मौका मुझे मिला है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो इसके बाद जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं कर लूँगा, फिलहाल कोई दावा नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। गिव अ बिग हैंड टू प्रोफेसर वफी साहब। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट के स्पीकर को बुलाने से पहले मैं तमाम मीडिया पर्सन्स का शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त हमारे फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे लाइव हमारे प्रोग्राम्स दिखाते हैं, जिससे हुंजा के डायस्पोरा और जो डाउन एरियाज़ में हमारे डायस्पोरा सेटल्ड है वो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैं नेक्स्ट कैंडिडेट जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैंडिडेट पीपल्स पार्टी पाकिस्तान ज़हूर अहमद एडवोकेट, ज़हूर करीम एडवोकेट को, वो किसी काम से गिलगित गए हुए थे, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है तहसीन जावेद। अलबत्ता क्वेश्चंस तो बनते नहीं हैं, लेकिन अलबत्ता पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है इस इलेक्शन को लेकर के वो प्रेजेंट करने के लिए तशरीफ लाते हैं तहसीन जावेद। और एक और चीज़ मैं बताऊं, चूँकि हम फिर मैं बता चुका हूं अल्फ़ाबेटिकली हम जा रहे थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हम बाद में आए, तो इसके बाद हमारे 3 कैंडिडेट्स जो बहुत बाद में 4 कैंडिडेट्स अवामी वर्कर्स पार्टी को भी मिला के रहते हैं। बस थोड़ा आपसे हौसला और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएगा। मैं तहसीन जावेद से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपना पार्टी का मैनिफेस्टो बयान करें। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये जो 30 सेकंड है ये मेरे आप टाइम में नोट ना कीजिएगा प्लीज़। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी हल्का अहबाब हैं। यहाँ पे एक भाई साहब ने बात की थी कि नेल्सन मंडेला 17 साल के थे, 70 साल के थे, वो पॉलिटिक्स में थे। जब यहाँ पे एज की बात आई थी तो मेरे भाई उसने 22 साल से स्ट्रगल स्टार्ट की थी, कोई रिटायरमेंट के बाद वो नहीं गए थे।
तो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, हाँ 26 साल जेल में रहे हैं और 32 साल उन्होंने हुकूमत की है। तो जो ये एक्टिविस्ट होते हैं, इसको मैं डिफेंड कर रहा था रहमत की बात को। और दूसरी बात आपने यहाँ पे सवाल रखा है, वाई शुड वी वोट यू, वाई डू यू वोट अस, आप क्यों वोट देते हैं? ये आपने कभी अपने आप से पूछा है? आपने अब तक क्यों वोट दिया है? ये आपने अपने आपसे कभी पूछा है? यहाँ पे बहुत बातें हो गई, डेवलपमेंट की बातें हो गई, हॉस्पिटल बिल्डिंग की बातें हो गई। हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से माइंडसेट की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जब तक आपका पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं बन जाता, आप एज ए सिटीजन आप फील नहीं करते कि आप व्हाट डज सिटीजन मीन टू यू, व्हाट डज सिटीजन मीन्स, व्हाट इज सिविक एजुकेशन। या आप राइट्स की बात कर रहे हैं, खवातीन राइट्स की, डिजिटल राइट्स की, आप इंफॉर्मेशन राइट्स की, ये सब की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? जब आप समझते हैं अपने सिटीजन राइट, और सिटीजन राइट को समझने के लिए क्या चाहिए? खुद को समझना चाहिए। कभी खुद को समझा आप लोगों ने? मौलाना रूमी कहते हैं आपकी असली शख्सियत जो है वो आपकी सोच है, बाकी तो हड्डियों का गोश्त है। और इसी के साथ मौलाना रूमी एक और बात ये कहते हैं, तुम एक मैं हूं, तुम एक और मैं हूं, मैं एक और तुम हो। इस बात को समझने में टाइम लो, कोई बात नहीं। कन्फ्यूशियस की मैं बात करता हूँ। कन्फ्यूशियस चाइनीज के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी गहराई में आप सब कुछ हो, आप जालिम भी हो, मजलूम भी हो, आप रोने वाले भी हो, आप हंसने वाले भी हो। ये मैं ओवरऑल आपको एक सिटीजन राइट्स और इनकी बेसिक बात कर रहा हूं। आप पहले समझो यार, खुद को समझो, आप राइट्स मांगो। यहाँ पे अगर हुंजा की बात होगी तो मुझे शिनाकी, मैं शिनाकी का हूं, अगर हुंजा की बात होगी, अगर मैं ज़ाहिर में शिनाकी का बन के सोचता हूं तो मैं मुनाफिक हूं। अगर शिनाकी की बात होगी, मैं अगर अपने ज़हन में हुसैनाबाद का मैं हुसैनाबाद का सोचता हूं तो फिर मैं मुनाफिक हूं। जहां पे आपको हुंजा की बात पे बात करनी, आपको हुंजा का बन के सोचना, तो कितने आप में से सोचते हैं जब हुंजा की बात होती है तो सिर्फ हुंजा के बन के, जिसमें आप लैंग्वेज को नहीं लाते हैं, अपनी एथनिसिटीज को नहीं लाते। आपको एजुकेट करने की जरूरत है। आपको वो ताकत जो आपके अंदर है, जो आपको कानून ने दिया, कुदरत ने दिया है, इसको समझने की जरूरत है। असीरा को किन लोगों ने छुड़ाया? किसी ने छुड़ाया? किन लोगों ने छुड़ाया? अवाम ने छुड़ाया। कब छुड़ाया? जब उनको पता चला कि अवामी ताकत होती है। इसी तरह आप अगर समझेंगे कि आपके सिटीजन राइट्स क्या है, तो आप फिर खुद को समझेंगे, फिर आप वोट देंगे। उस आपके सिटीजन राइट में आपके डिजिटल राइट्स हैं, आपकी इंफॉर्मेशन राइट्स है, आपकी ह्यूमन राइट्स है, आपके वुमेन राइट्स है, आपके चाइल्ड राइट्स है, आपके ऑल सिटीजन राइट्स है, आपके जितने भी राइट्स जो ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स में आ जाते हैं वो सारे, पहले इसको समझे। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर होना, स्ट्रेटेजिकली होना, मैं सिर्फ आपको एक डेटा बताता हूँ, 28,000 प्लस माइनस आई डोंट नो कुछ मुरबा स्क्वायर किलोमीटर है गिलगित बल्तिस्तान, उसमें से 10,056 स्क्वायर मीटर वो हुंजा के हैं आप। और हमारी पॉपुलेशन कितनी आपको पता है? अब जो हमसे सवाल पूछते हैं, आप हमारे लिए क्या करते हैं? डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ हुंजा? डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ हुंजा लिविंग इन हुंजा? डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ रूट इन हुंजा? हुंजा इज बट नॉट लिविंग इन हुंजा। आपने कोई डेटा निकाला है, कोई सर्वे की है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हूँ, सॉरी मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने आया हूँ और ज़हूर एडवोकेट को डिफेंड करने आया हूँ। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोगों ने खुद क्यों सिटीजन राइट्स नहीं पढ़े? आप लोगों ने सिविक एजुकेशन क्यों नहीं लिए? आप लोगों ने आज तक वोट क्यों दिए? कैसे दिए हैं? या आप खुद से पहले सवाल कीजिए। मैं एज ए पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पीपल्स पार्टी के जो नेशनल आइडियालॉजी या मैनिफेस्टो है उसके हवाले से बात कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हक हाकिमियत और हक मलकियत की बात है, और हक हाकिमियत और हक मलकियत, हम टिकल डाउन या इन्वेस्टमेंट पर बिलीव नहीं करते हैं, हम ग्रास रूट इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हैं। एज अ नेशन हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि हम एक 92 रूम्स का होटल बना रहे हैं, तो ये होती है आपकी कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप ये कहते हैं कि हैदराबाद में चले 2 होटल आप खोलें, 20 बंदों को आप जॉब दें
تو ان کی اکانومی گروتھ ہوگی. ہم ایسا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حیدرآباد کے سب لوگوں کو آپ فائنینشلی ان کو ایکول رائٹس دیں. جب وہ سارے بوسٹ اپ ہوں گے تو وہاں پہ ہوٹل کی ضرورت ہوگی تو ہوٹل لگے گا, جوتے کی کارخانے کی ضرورت ہوگی تو جوتا لگے گا. اب جو جوتا اور ہوٹل لگانے والا وہ اوپر سے نہیں آنا چاہیے, وہ مسلط نہ ہو. ملٹی نیشنل کمپنیز آپ پہ وہ نیچے سے نکلے. یہاں پہ اگر 10 آئس کریم خریدنے والوں کی حیثیت ہے تو باہر آئس کریم کا ٹھیلا لگے گا. اگر 100 لوگوں کو جوتا بھی چاہیے لیکن وہ خرید نہیں سکتے, کبھی جوتے کی دکان نہیں بنے گی. اسی لیے جب آپ اکانومیز کو اپنی سوسائٹی کے اندر امپاورمنٹ کریں گے, باہر سے بم والے انویسٹمنٹ لا کے یہاں پہ امیر و غریب نہیں بنا کے کامن لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں گے, آپ ترقی کریں گے. باقی پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور یہ ہنزا کے حوالے سے وی بلیو ان آل رائٹس, ہیومن رائٹس, ڈیجیٹل رائٹس, رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو ہیو فریڈم آف اسپیچ, سارے رائٹس. ویمن رائٹس آپ کو ہم نے دینے نہیں ہیں, وہ آپ کے اندر ہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو دینے والے؟ مطلب who I am to give you the rights, you own your own rights. ہم اس طرح بات کرتے ہیں لیکن باقی پتہ نہیں مجھے. You have last 2 minutes, Tashwin Javed sir. 2 minutes only. Time over. Okay. الیکٹریسٹی پہ پیپلز پارٹی نے انویسٹمنٹ کی ہے. جیسے شناگی کا جو 500 کلو واٹ کا جو پروجیکٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کے وزیر بل کے ٹائم پہ تھا. میں خود اس میں انوالو رہا ہوں, اس کی ایڈیپیز میں رہا ہوں. اندر ہمارے کیا نام مسگار میں جو پروجیکٹ ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ گراس روٹ انویسٹمنٹس آپ کو شناگی میں دکھیں گی جو نذیر صابر کے ٹائم میں ہوئی ہے, جیسے وہاں پہ RCC پل بننا, جو یہ ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ شناگی کا روڈ کنیکٹ ہونا چاہیے, وہ نذیر صابر کے ٹائم میں 1992 میں ہوا تھا, مینٹین نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ پل بنایا گیا, شناگی میں ہاسپٹل دیے گئے ہیں. سو وی ہیو اے لسٹ. لیکن پھر بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو پاکستان میں جو پولیٹیکل پاورز ہے ان سب میں سب سے مضبوط لیفٹ کی پاور جو پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے.